बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे औरतों के मसाइल पार्ट 2। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि औरतों के मसाइल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि औरतें अपना जिस्म कितना छुपा सकती है नमाज पढ़ने वक्त, किन किन बातों का वो ख्याल रखें नमाज पढ़ने के लिए, और ज़कात के हवाले में हमने डिस्कस किया था। और अब आज हम बात करेंगे कि क्या औरतों का मस्जिद जाना ज़रूरी है, क्या औरतें मस्जिद जा सकती है। इस हवाले में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और उस वक्त में घर पर या कहीं और नमाज पढ़ना जाए जहाँ जमात के साथ अदा ना की जा रही हो जायज़ नहीं। लेकिन औरतों के लिए ये पाबंदी नहीं है। क्या औरतों को जमात के साथ नमाज अदा करना ज़रूरी है? मर्दों को जमात के साथ नमाज अदा करना ज़रूरी है, लेकिन औरतों के लिए ये पाबंदी नहीं है, बल्कि उनके लिए बेहतर बात ये है कि तन्हा अपने घरों में नमाज पढ़ ले, अपने घर को ही मस्जिद बनाए। क्या औरत जमात के लिए मस्जिद जा सकती है? लेकिन अगर औरतें मस्जिद में नमाज के लिए जाए तो शरीयत का क्या हुक्म होगा? इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है कि जिसको इमाम अबू दाऊद ने जिक्र किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत की नमाज जो घर में अदा की जाए वो अफजल है उस नमाज से जो घर के आंगन में पढ़ी गई हो और घर के कोनों में पढ़ी गई हो। नमाज बेहतर है घर के सहन में पढ़ने से। इस तरह ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की एक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर औरतों की इन मौजूदी हालात को देख के दे तो उनको मस्जिद में आने से ज़रूर मना फरमा देते, जैसे कि बनी इसराइल की औरतें मस्जिद में आने से रोक दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी बीवियां और सहाबा की औरतें नमाज पढ़ने मस्जिद में आती थी, मगर ये दौर खैर कोई भलाई का था, इसलिए ही मसाइल पैदा नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुजरता रहा फितने का आदेश बढ़ता रहा है। जैसे आज के हालात है, अगर औरत हर नमाज के लिए घर से बाहर निकलेगी तो बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसलिए उल्मा ने औरतों को मस्जिद जाने के लिए इजाज़त नहीं दी है। उनके लिए जमात में शरीक होना मकरूह और नापसंदीदा कहा गया है। जिस तरह ख़वातीन हम जो औरतें हैं, अगर हम 5 वक्त की नमाज हम पढ़ने जाएंगी तो हमारे बहुत सारा काम जो है हमारा हर औरत तो नहीं जा सकती ना। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की है। अल्लाह पाक ने औरतों के लिए आसानी कर दी कि तुम लोग नमाज अदा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में तन्हा में आप नमाज पढ़ सकती है। शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि देखें ना, अगर हमें भी पाबंदी होती कि हमें भी जमात के साथ जहाँ नमाज मस्जिद में पढ़ने जानी है, सुबह बच्चों को कौन देखेगा, माँ बाप को कौन देखेगा, फैमिली को कौन देखेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है। मेरे अल्लाह पाक वहाँ तक सोचते हैं जहाँ हमारी सोच भी नहीं जाती। तो उन्हों को पता था कि ये तो एक घर को संभालने वाली है, इसने तो घर को संभालना है, इसने अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों को संभालना है, खामद को संभालना है, माँ बाप को संभालना है, सास ससुर को संभालना है। इसलिए उन्होंने औरत के लिए आसानियाँ पैदा की कि उसको मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो घर में भी नमाज़ पढ़ सकती है, अगर वो चाहे तो मस्जिद में भी पढ़ सकती है।
اس کی کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح مردوں پر ہے، مردوں کا ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے۔ تو ہم اب نیکسٹ بات کرتے ہیں عورتوں کے وضو کے مسائل۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون بتایا ہے۔ نماز اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑے آقا و مولا کے دربار میں حاضر ہو تو خلوص اور توجہ کے ساتھ اپنے جسم کے کچھ خاص حصوں کو پاک و صاف کرے اور جہاں تک ممکن ہو پوری پاکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ شریعت میں اس پاکی کو وضو کہتے ہیں، اور چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لیے وضو کو پورے دھیان سے کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو اور کونیاں تک ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو، سر کے بالوں کا، اور اپنے ٹانگنوں تک اپنے پیر دھو لو۔ دیکھیں نا کتنی پیار سے اللہ پاک ہمیں بتاتے، جیسے ہم ماں اپنے چھوٹے بچوں کو بتاتی ہے نا کہ ایسے ایسے کرو۔ کبھی کبھی نا اللہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ کس طرح ایک معصوم سی ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے نا، اس طریقے سے ایک فیلنگ آتی ہے۔ حدیث میں وضو کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے امتی بلائے جائیں گے، اس وقت ان کے اعضاء جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھلا جاتا ہے چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء زیادہ روشن ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کیا کرے، کیونکہ وضو کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر میں اس ویڈیو میں بتانے جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ نماز کا وقت نہیں ہے پھر بھی آپ اگر وضو کر کے رہیں گے سارا دن تو آپ کے قریب شیطان نہیں آئے گا، آپ کے دل میں وسوسے نہیں ہوئیں گے۔ بہت اس کے اچھے اثار ہوتے ہیں اگر آپ وضو میں رہے تو۔ آٹا یا مٹی لگے حصے کے دھونے کا حکم۔ جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھونا ضروری ہے ان میں کسی حصے پر مٹی یا کوئی چیز لگ کر سوکھ جائے تو اس پر پانی بہانے سے پانی کی تری اندر پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ اگر تری اندر نہیں پہنچ رہی تو نہیں ہوگا اور اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہمارے پیروں مٹی میں کچھ بھی لگا ہو تو اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ ہماری نماز ادا ہو جائے۔ وضو میں مہندی لگے حصے سے دھونے کا حکم۔ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی زینت کے لیے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ مہندی سے جلد کا صرف رنگ بدلتا ہے، وہ پانی کو خال تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس لیے مہندی لگی ہو پھر بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک نیچرل کلر ہوتا ہے۔ ہاں اگر سٹیکر والی مہندی ہے تو پھر اس کو تو اتارنا ہی پڑے گا، پھر ہی آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وضو میں انگوٹھی اور بالی کو حرکت دینا۔ انگوٹھی بھی جتنا زینت کا سبب ہے اور اس کا استعمال عورتوں کے لیے درست ہے، لیکن انگوٹھی اگر انگلی پر تنگ ہو تو وضو کرتے ہوئے اس کو حرکت دینا، ذرا ہلا دلا دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ اس بغیر وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تب بھی حرکت دینا چاہیے تاکہ پانی پہنچنے تک یقین ہو جائے۔ یہی حکم ناک میں پہننے والی والی یا کوکا ہے جو لڑکیاں پہنتی ہے، اور اگر وہ تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور ڈھیلی ہو ضروری نہیں لیکن بہتر ہے کر لے۔
ہمارا کوشچن ہے بڑے ہوئے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ آج کل ناخن بڑھانے کا بہت سارا فیشن ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے بڑے ناخن رکھنے کا، کچھ اور تو اس کو بڑے اتحاد سے پالتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 چیزوں فطرت میں سے ہے، ان میں ایک ناخن کاٹنا بھی ہے، اس لیے ناخن بڑھانا درست نہیں۔ لیکن اگر کسی نے بڑھا رکھے ہیں تو وضو میں اس کو تر کرنا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دوپٹے پر مسح۔ وضو کے فریض میں ایک سر کا مسح بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک پانی کی تری پہنچانا ہے۔ دوپٹے پر مسح کرنے سے پانی بالوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ جب وضو کرنے جائے تو کوئی لوگ دوپٹے رکھ لیتے ہیں سر پر، ہے نا، تو پھر وہ بالوں کا اچھی طرح سے وضو نہیں ہوتا۔ آپ ایسے کریں، آپ دوپٹہ ہٹا کر اپنے بالوں کو پوری طرح سے پیچھے تک لے کر ہاتھ گیلا پھیرے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو پانی ہے وہ میرے بالوں تک پورا جڑ تک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو کا پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، اور جب پانی وضو میں دھونے والے حصوں تک نہیں پہنچتا تو وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی غسل۔ تو نیل پالش اتار کر وضو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ویسے بھی نیل پالش میں کیمیکل ہوتا ہے، الکوہول ڈالی جاتی ہے، اس لیے نیل پالش کو حرام بولا گیا ہے، اور ہمارے ویسے بھی نیل تک وہ پانی نہیں جاتا۔ لپسٹک لگانے کے بعد وضو۔ اسلام میں وہ زینت جو غیر مردوں کے لیے کی جائے جائز نہیں، لیکن اگر شوہر کے لیے کی جائے تو الگ بات ہے۔ اسی ہی طرح لپسٹک لگانا بھی ہے۔ لپسٹک 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جن کے لگانے سے ہونٹوں پر پتلی سی پرت جم جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پرت کی وجہ سے وضو کا پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں الگ الگ طرح کی لپسٹک آ گئی ہے، جیسے کہ وہ میٹ والی چل گئی ہے نا، جس میں جم جاتی ہے ہونٹوں پر، اگر وہ ہے تو پھر آپ کو اتار کر ہی وضو آپ کا صحیح ہوگا، نہیں تو وضو نہیں صحیح ہوگا۔ اور دوسری قسم کی لپسٹک کی وہ ہوتی ہے جو کیمیکل ہے اور تیل کی طرح ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے، اس کی کوئی پرت نہیں ہوتی، صرف اس کی چمک ہوتی ہے۔ اس کے لگانے کے بعد وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا، جیسے کہ وہ لپ گلوس ہوتی ہے، اگر وہ لگائی ہے تو وہ تو اتری جائے گی نا جب آپ وضو کریں گے، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اچھا جی، یہ بڑا بڑا ایک بھرم ہوتا ہے عورتوں میں نا، کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہے کہ وضو کرنے سے بعد اگر بچے کو دودھ پلایا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شریعت کی جو روح سے یہ خیال غلط ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بدن سے کوئی ناپاک چیزیں نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر بچے نے کوئی باتھ روم کر دیا ہے، کوئی پوٹی کر دی ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، ادروائز دودھ پلانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور ظاہر سے ہے کہ دودھ تو ایک پاک ہے اور بہترین چیز ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وضو کر کے دودھ پلانے سے بچوں پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ بزرگوں کی ماؤں نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ سو ناظرین، ہم نے اس ویلاگ میں آپ کو بتایا ہے کہ عورتوں کے وضو کے مسائل بارے ڈسکس کی ہے، کہ اگر ہاتھوں میں مہندی لگی ہو تو اس سے کیا کرنا ہے، یا نیل پالش لگی ہو، یا ہاتھ میں مٹی یا آٹا لگا ہو تو کس طرح ہم ان باتوں سے آج ہم نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ کس طرح آپ نے اچھی طرح سے وضو رکھنا ہے، کرنا ہے اپنا۔ اور دوسری ہم نے بات کی ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں جانا انہوں کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے عورتوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو جو کلیئر کیا ہے ان دونوں باتوں کو،
تو اسی ہی طرح ہم نیکسٹ ویلوگ میں آگے عورتوں کی مثال کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور میری چینل کو سپورٹ کریں. اللہ حافظ.